नाज़रीन, लेबनान की तरफ से इसराइल के खिलाफ 20 से 25 मेगा ऑपरेशंस की इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जिसमें कई एक शहरों, उनके जो सेटलमेंट्स हैं, उनके मिलिट्री ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाया गया है। इसराइली फौजियों की गैदरिंग को निशाना बनाया गया है और बड़ी तादाद में इसराइली फौज की कैजुअलिटीज़ वहाँ पर हुई हैं। फिर नाज़रीन, खबरें ये आ रही हैं कि इसराइल की तरफ से शाम पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और उनके दो बड़े शहर, एक दारुल हुकूमत दमिश्क और अलीपो, ये दो बड़े शहरों में नंबर ऑफ पॉइंट्स के ऊपर निशाना बनाया गया है और उसमें बहुत बड़ी तादाद में सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। फिर गजा से खबरों की तफसीलात आ रही हैं, शिफा हॉस्पिटल में जो लड़ाई हुई है। फिर खान यूनिस में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें इसराइली हेलीकॉप्टर जहां पर देखे गए हैं, उनकी जो फौजी हैं उनको वहां से ट्रांसफ़र करते हुए, तो काफ़ी बड़ी तादाद में इसराइली फ़ौजियों की जो हलाकतें हैं वो गजा में हुई हैं। तो आज बरोज़ जुमा 29 मार्च जो ताज़ा तरीन तफसीलात हैं गजा से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर शाम, ये तीन बड़े महाजों के ऊपर ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज हम कर लेते हैं शाम के हमले से। इसराइल की तरफ से शाम पर एक हमला किया गया है जिसको काफी बड़ा हमला कहा जा रहा है। इस वक्त मिडल ईस्ट हाई अलर्ट के ऊपर है। इस वक्त ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कि जो आपस में एक दूसरे की जगह जो है ट्रैवल ना किया जाए। इसके साथ अब आपने देखा कि रूस जो है, जो कि शाम में बैठा हुआ है, अब रूस रेड सी में आ गया है बड़े जंगी बेड़े लेकर। तो शाम में, दूसरी तरफ शाम में इसराइल ने हमला कर दिया है। शाम में हमला देखें, बशार अल असद को कौन बचा के बैठा हुआ है? रूस बैठा हुआ है। गोलान हाइट्स के सामने फौजी बेसिस कौन बना रहा है? रूस बना रहा है। हिजबुल्लाह को असलहा कौन दे रहा है? रूस दे रहा है। शाम की हुकूमत को असलहा कौन दे रहा है? रूस दे रहा है। तो शाम पर हमला ये काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ होती है और शाम जब रिस्पॉन्ड करता है तो वो भी काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ होती है। उसमें सिर्फ बशार अल असद रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसमें रूस भी रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब जिस तरह से बशार अल असद सर्वाइव कर रहा है या उसने किया है वो कोई आसान फैक्टर नहीं था। मिडल ईस्ट में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं बचा जिसको अमेरिका इसराइल गिराना चाहते हों और वो बच गया हो, तो बशार अल असद उसकी सबसे बड़ी मिसाल। इसलिए शाम का मामला काफ़ी कम्प्लेक्स होता है जब भी शाम पर अटैक होता है या शाम रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो अभी नाज़रीन ये बताया जा रहा है, शाम की जो मिलिट्री है वो ये बता रही है कि दमिश्क और अलीपो को निशाना बनाया गया है और काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ टारगेट्स हिट किए गए हैं। सीरिया की मिलिट्री बता रही है एग्रेशन लेड टू द मार्टायर ऑफ नंबर ऑफ सिविलियंस। आप इन जालमों के काम देखिए, मतलब हद है इस बेशर्मी की और इस सफाकियत की कि जहां भी हमला किया निहत्ते लोगों को शहीद किया, ठीक है। जहां गजा में हो, वेस्ट बैंक में हो, लेबनान में हो, कहीं और हो, इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ निहत्ते लोग बनते हैं। और आप देखें जो इराक और शाम की जंगें हुई, आप सारी हिस्ट्री आपको पता है किस तरह लाखों जो निहत्ते मुसलमान हैं वो लुकमा अजल बने हैं और उनके पीछे फसादी कौन है और उनके पीछे साजिश करने वाला कौन है, ये जंगें छेड़ने वाला कौन है, आज तारीख किसी से छुपी हुई नहीं है। तो फिर शाम में हमला करके वहाँ, अच्छा, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में 12.9 मिलियन लोग जो हैं वो इस वक्त तो खुराक की किल्लत का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। उनको इमदाद देने की फिलफौर ज़रूरत है और वहाँ पर ये जो है ना इस तरह के अटैक कर रहे हैं। आपने लड़ना है तो मिलिट्री से लड़ें, लेकिन नहीं, उन्होंने जनाब वहाँ पर अटैक करके सिविलियंस को शहीद कर दिया है। फिर वो बता रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स एट अलीपो वर टारगेटेड। अच्छा, अब इसमें शाम ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नाज़रीन शेयर की है। शाम ने यह बताया है कि इसराइल का जो अटैक था that was coincided with the drone attacks from terrorist organization from Idlib। यानी कि इधर से इसराइल ने हमला किया, ये कैसा वो कह रहे हैं कि अजीब इत्तेफाक है कि इधर से इसराइल ने हमला किया एंड सेम टाइम पे इदलिब का जो इलाका है जहां पर मुसाद की बेसिस भी हैं, वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहां पर ऑपरेट करती हैं। अच्छा, सेम टाइम पे उन्होंने भी इधर हमला किया है। यानी ये क्या जबरदस्त इत्तेफाक है कि इधर से ये हमला कर रहे हैं, उधर से वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमला करी। वैसे एक ये भी है कि दाइश जो है जो इस वक्त शाम में ऑपरेट करती है, आपको पता है वो कहां पे ऑपरेट करती है? जो अमेरिका के ज़ेरे तमाम टेरिटरी है उसके अंदर दाइश ऑपरेट करती है। यानी बशार अल असद जहां तक कंट्रोल कर रहा है टेरिटरी को, वहां पर दाइश नहीं है। दाइश कहां पर है? जिस टेरिटरी को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो वो ट्रंप का बयान फिर याद आ जाता है जब इस तरह की कार्रवाइयां होती है कि दाइश को बनाने वाला कौन था? ओबामा। दाइश को बनाने वाला कौन है? अमेरिकी इंतजामिया। तो बात यह है कि
میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان سے کوئی ایک ایسی طاقت ہے جس نے ان کو بنایا، فساد پھیلایا اور آج ایک بار پھر ان کو استعمال وہ کرنا چاہ رہی ہے وہ طاقت، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کیا فساد نہیں پھیلایا تو ان کو ایک بار پھر فعال کیا جا رہا ہے، ان کو اسلحہ دیا جا رہا ہے اور ان سے ایک بار پھر ایک کام لیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ بہت قربانیوں کے ساتھ مڈل ایسٹ کے لوگوں نے ان فتنوں کو ختم کیا ہے، جس طرح حزب اللہ لڑی، جس طرح شام لڑا، جس طرح عراق لڑا، جس طرح ایران لڑا، بہت قربانیوں کے ساتھ ان فتنوں کو ختم کیا گیا۔ آج ان کو اسلحہ دے کر دوبارہ فعال کروایا جا رہا ہے، تو یہ تشویشناک بات ہے۔ لیکن ابھی شام نے کہا ہے کہ وہ اس کا بھرپور جو جوابی کارروائی ہے وہ کریں گے، تو آنے والے گھنٹے اس حوالے سے امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن سیم ٹائم پہ لیبنن نے بڑے حملے جو ہیں وہ اسرائیل پر کر دیے ہیں اور 20 سے 25 میگا آپریشنز کی ڈیٹیلز آ رہی ہیں جو مختلف ایریاز کو ہٹ کیا گیا ہے، مختلف سیٹلمنٹس کو ہٹ کیا گیا ہے، کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے، کہیں پر کچھ ہو رہا ہے۔ تو وہ جو تفصیلات آج آئی ہیں بروز جمعہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی میڈیا سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا خود یہ کنفرم کر رہا ہے کہ ہیوج فائر ان ویسٹرن گلیلی کاسڈ بائی راکٹس فائر، بہت بڑے لیول کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے ویسٹرن گلیلی کے علاقے میں، جہاں جس کی وجہ یہ ہے کہ راکٹس جو لیبنن سے آئے ہیں اس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے کے اوپر آگ لگ گئی ہے، اتنی تباہی ہوئی ہے۔ پھر المیادین رپورٹ کر رہا ہے میزائل سالوز فائرڈ ٹورڈز ویسٹرن گلیلی، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اس کا نقصان، اور ساتھ المیادین کنفرم کر رہا ہے کہ یہاں سے میزائل سالوو جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں ویسٹرن گلیلی کے علاقے میں۔ پھر ناظرین، اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے سائرن ساؤنڈ ان سیٹلمنٹس آف کریات شمونہ، میان بروچ اینڈ بیت ہلال۔ یہ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کریات شمونہ پچھلے 3 دن پہلے کتنا بڑا حملہ ہوا، آج پھر کریات شمونہ کو اٹیک کیا گیا اور 2 اس کے علاوہ بڑے جو علاقے ہیں ان کو ناظرین ہٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر سائرنز بج رہے ہیں، راکٹس جو بھی پروجیکٹائل ہے اس کے ساتھ وہاں پر دھماکے ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین، اسلامک ریزسٹنس یہ بتا رہی ہے ٹارگیٹڈ گورن اینڈ شلومی کالونیز ود کاتوشوا راکٹس۔ تو آپ اندازہ لگاتے جائیے کہ کتنے ایریاز کو انہوں نے ایک ساتھ ہٹ کیا۔ ادھر سے اسرائیل نے حملہ کیا شام پر اور ادھر سے پھر لیبنن کی طرف سے یہ بڑے حملے جو ہیں وہ ان پر کر دیے گئے۔ پھر المیادین یہ رپورٹ کر رہا ہے راکٹس ور لانچ ٹورڈز فنگر گلیلی، یعنی ایک ایک علاقہ آپ گنتے جائیے گا اور راکٹس کی تعداد بھی گنتے جائیے گا۔ پھر اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے سائرن ساؤنڈڈ ان گلیلی فنگر آفٹر راکٹس ور لانچڈ۔ تو اوپر المیادین یہ خبر دے رہا ہے کہ گلیلی فنگر میں بھی حملہ ہوا ہے، نیچے اسرائیلی میڈیا اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ واقعتاً وہاں پر سائرنز بجے ہیں ڈیو ٹو دا راکٹس اٹیک۔ پھر ناظرین، اسرائیلی میڈیا ایک اور حملے کی تفصیلات شیئر کر رہا ہے کہ سائرن ساؤنڈڈ ان اپر گلیلی اینڈ سسپیکٹڈ ایئر ٹارگیٹ that crossed the border from Lebanon۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اپر گلیلی کے علاقے میں سائرنز بجے ہیں due to the suspected air target that crossed the border into the Israel۔ لیبنن سے کوئی ڈرون یا کوئی پروجیکٹائل اور وہ بارڈر کراس کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر آیا ہے جس کی وجہ سے سائرنز بجے ہیں۔ تو ان کا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ پوری طرح سے فلاپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو میزائل اور راکٹس اور ڈرونز ہیں وہ پوری طرح سے اسرائیل کے اندر آ کر تباہی مچا رہے ہیں۔ پھر ناظرین، حزب اللہ یہ بتا رہی ہے our fighters targeted for second time زبدین بیرکس ان شیبا فارمز with فلک میزائلز۔ تو ورائٹی آف میزائل بھی آپ دیکھتے جائیے اور علاقے بھی گنتے جائیے کہ کتنی جگہوں پر یہ حملے کیے گئے ہیں۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں میزائل سالوو ٹارگیٹڈ ہنیتا ملٹری بیرکس۔ پھر المیادین رپورٹ کر رہا ہے ڈائریکٹ فائر ٹارگیٹڈ اسرائیلی ملٹری ٹارگیٹ اپوزٹ ٹاؤن آف یرون۔ تو یہاں پر ایک اور جو اسرائیلی ملٹری کا ٹارگیٹ ہے اس کو ہٹ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین بتا رہے ہیں وی ٹارگیٹڈ گیدرنگ آف سولجرز ان جل عالم سائٹ۔ تو جہاں پر بہت ساری فوج اسرائیل کے موجود تھی ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ پھر ناظرین ایک اور بڑا دلچسپ اور اہم حملہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیلی وہیکلز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بہت ہی ریئر، بہت ہی غیر معمولی یہ حملہ ہوتا ہے اور آپ نے بارڈر کی دوسری طرف بیٹھ کر اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر وہیکلز کو نشانہ بنانا ہے۔ وہ اسلامک ریزسٹنس یہ حملہ بتا رہی ہے وی ٹارگیٹڈ اینیمی وہیکلز وین دے انٹرڈ دا ملکیہ سائٹ ود آرٹلری شیلز اینڈ اچیوڈ ڈائریکٹ ہٹس، کہ ان کی جو فوجی گاڑیاں ہیں ان کو ہم نے تباہ کیا ہے، ڈائریکٹ ہٹس جو ہے وہ ہم نے وہاں پر اچیو کی ہیں۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آرٹلری شیلز کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا، یعنی گائیڈڈ کوئی ڈرون یا میزائل نہیں ہے،
یہ آرٹلری کے گولوں کے ساتھ ہٹ کیا گیا ہے. دیٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ. پھر ناظرین بتا رہے ہیں میزائل سالوو واز لانچ فرام لیبنان ٹورڈز اسرائیلی پوزیشنز. اچھا اب ناظرین میں آپ کے سامنے 2-3 بہت بڑی سٹیٹمنٹ رکھنے جا رہا ہوں. یہ سٹیٹمنٹ اسرائیل کے شکست کے حوالے سے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے کہ یہ کس حد تک شدت وہاں پر بڑھ چکی ہے. یعنی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں ساری جو امیج وہاں پر ہے اس کو کلیئر کر دیتی ہیں. یعنی بہت ساری خبریں جو ہم سے چھپائی جاتی ہیں جو وہاں پر رپورٹ نہیں ہو رہی, لیکن اس طرح کے جو انالیسز اور رپورٹس ہوتی ہیں وہ ہمیں بتا دیتی ہیں کہ ایکچول وہاں پر صورتحال کیا ہے. تو میں یہ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کی حزب اللہ اسرائیل کے تابوت میں واقعتاً آخری کیل کس طرح ثابت ہوگی اور ابھی تک وہ کتنی تباہی مچا چکی ہے. یعنی ہم تو حزب اللہ سے بار بار یہ کہتے ہیں نہیں یہ فل سکیل وار چھیڑو. وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بھائی لیبنان میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے جو محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. حزب اللہ تو آلریڈی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کر رہی ہے. تو ذرا سنیے گا. پہلی تو ناظرین وہاں کی صورتحال کشیدگی کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیلی فوج نے وہاں پر سرپرائز ملٹری جو ایکسرسائزز ہیں وہ دیکھی گئی ہیں. یعنی صورتحال اتنی کشیدہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں IDF conducted surprise military exercises designed to test readiness for an all-out war in the north. تو ایک اور ثبوت میں مکمل جنگ کے حوالے سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ اس حد تک وہاں پر کشیدگی ہے کہ ایک اور جو سرپرائز ٹریننگز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. اچھا اگلی بات ذرا آپ سنیے گا. اسرائیلی میڈیا اس کو خود رپورٹ کر رہا ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہو رہی. The size of the launch towards the northern border is comparable to the size launch in Lebanon war. اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ جتنے میگا لیول کے اوپر میزائل راکٹس اور ڈرونز ہم پر فائر کیے جا رہے ہیں, یعنی جتنی بڑے سکیل کے اوپر بمباری اسرائیل پر ہو رہی ہے لیبنان سے, that is comparable to the launch in Lebanon war in 2006. 2006 میں ایک آل آؤٹ وار ہوئی تھی, ایک بروٹل ترین وار ہوئی تھی, اور اسی وار میں یہ شیبا فارمز یہ وہ جو علاقے اسرائیل نے اپنے قبضے میں لیے تھے, ٹھیک ہے, وہ مطلب ایک فل سکیل وار تھی اور ایک انتہائی خونخوار جنگ تھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو بمباری وہاں سے ہو رہی ہے وہ اس کو آپ 2006 سے کمپیئر کر سکتے ہیں. ابھی تک آل آؤٹ وار نہیں چھڑی ہے, لیکن جتنے حملے اسرائیل پر ہو رہے ہیں وہ 2006 کو کراس کر چکے ہیں. تو آج کی جو جنگ ہوگی آل آؤٹ وار ہوگی وہ کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیے. یعنی ابھی جس میں ہم اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی حزب اللہ کو تو فل سکیل جنگ چھیڑ دینی چاہیے, وہ آلریڈی ایک پرانی جنگ کے برابر کے اوپر آ کر حملے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا. پھر اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے حزب اللہ knows where it is launching and does not make mistakes and those who do not live in the north do not understand reality. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کی صلاحیتیں اتنی آ چکی ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں پر لانچ کر رہے ہیں. وہ مسٹیک نہیں کرتے کہ جناب فائر کر دیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں پر جا کے گرا ہے. وہ اتنے پریسائزلی آ کر اٹیک کرتے ہیں کہ ایکچول جو ٹارگٹ ہے وہ ہٹ ہوتا ہے, اور جو اس علاقے میں رہ نہیں رہا وہ اس ریالٹی کو نہیں سمجھ سکتا کہ ہو کیا رہی ہے وہاں پر. یعنی جو وہاں پر نہیں رہے who do not live in the north do not understand reality, کہ جو یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہی ہے. آپ باہر بیٹھ کر اس جو صورتحال ہے جو تباہی ہو رہی ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ جناب اسرائیل کا میڈیا ہے جو اپنی شکست کے حوالے سے بتا رہا ہے, حزب اللہ کی پاورز کے حوالے سے بتا رہا ہے. تو آگے دیکھیے کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کیا. رفح آپریشن کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پہلا سٹیپ اٹھا لیا ہے, فلسطینیوں کو نکالنے کا آرڈر کر دیا گیا ہے, ٹینٹس خریدے جا رہے ہیں, اور اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جی چائنا سے. اب ان کی نئی فنکاری دیکھیں جی, چائنا سے ٹینٹ خرید رہے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہے, یہ ایک میڈیا وارفیئر ہے. اب کسی اور ملک سے بھی منگوا سکتے ہیں. تو چائنا سے منگوانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا جیسے کوئی چائنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس میں. دیکھیں چائنا سے آرڈر کرنے کا ایک تاثر وہ ایسا دینا چاہتے ہیں کہ جیسے چائنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے فلسطینیوں کو یہاں سے نکالنے میں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل اور میڈیا وارفیئر ہے, اس لیے آپ کو ہر پہلو کو گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کا اصل مقصد کیا ہے.
تو دنیا میں کہیں اور سے نہیں ٹینٹ منگوا سکتے. اور چائنا نے تو اسٹرانگ پوزیشن لی, چائنا نے ویٹو کیا اسرائیل کے خلاف. چائنا کے جنگی بیڑے ریڈ سی میں آ کر کھڑے ہوئے ہیں. چائنا کا اسپیشل ریپرزینٹیٹو آ کر بیٹھ گیا مڈل ایسٹ میں اور کہہ رہا ہے کہ آزادی فلسطین کرو. تو چائنا تو اسٹرانگ ترین پوزیشن لے کر کھڑا ہوا ہے, اور یہ اس کو اٹیچ کروانا چاہ رہے کہ جی پتہ نہیں چائنا جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کروا رہا ہے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ناظرین لیبنان کے حملے ہیں. اب آپ کو جو غزہ میں صورتحال ہے, غزہ میں کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں آج بروز جمعہ, وہاں پر کس طرح کی فائٹ جاری ہے, کتنا اسرائیلی فوج کا نقصان ہوا ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین جو ایک بڑا واقعہ آج رپورٹ ہو رہا ہے جس کو خود اسرائیلی میڈیا بھی لکھ رہا ہے کہ خان یونس میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے, ایک بڑا حملہ وہاں پر ہوا ہے اور وہاں پر اسرائیلی ہیلی کاپٹرز دیکھے گئے. ہیلی کاپٹر سب آتے ہیں جب بہت بڑی تعداد میں وہاں ان کا نقصان ہوتا ہے, تو زخمیوں کو اور جو مر جاتے ہیں ان کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز لائے جاتے ہیں. تو اسرائیلی ایویکویشن ہیلی کاپٹرز لینڈڈ ویسٹ آف دا سٹی آف دا خان یونس coinciding with the clashes in Al-Amal neighborhood and its environs. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ہیں وہ لینڈ کیے ہیں coinciding with the clashes, ساتھ ہی دوسری طرف العمل کے ایریا میں, یعنی جہاں پر یہ لینڈ کیا اس سے تھوڑے سے فاصلے پر العمل کے ایریا میں کلیشز بھی ہو رہے تھے, وہاں پر گولیاں چل رہی ہیں, دھماکے ہو رہے ہیں, اور ساتھ ادھر ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہے ہیں اور وہاں سے اپنے. اچھا یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہیں پر ہیلی کاپٹر آئے, یہ مطلب تھوڑا سا اس کو سائیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یہ العمل میں زخمی ہوئے ہیں تو وہاں پر تو کلیشز ہو رہے ہیں, وہاں پر تو ہیلی کاپٹر لینڈ نہیں کر سکتا, تو پھر وہیکلز کے اندر ان کو ٹرانسفر کرتے ہیں تھوڑا سا دور, ٹھیک ہے, تاکہ ہیلی کاپٹرز آسانی کے ساتھ لینڈ کر سکے. تو بہرحال ادھر 7 کلیشز ہو رہے ہیں, 7 ہیلی کاپٹرز لینڈ کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں. تو کلیشز میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ جن کو لینے کے لیے ہیلی کاپٹرز آ رہے ہیں. اچھا پھر ناظرین شفا میڈیکل کمپلیکس کے حوالے سے, جو شفا میں لڑائی جاری ہے پچھلے 8-10 دنوں سے, اس کی خبریں آج پھر جمعہ کے حوالے سے آئی ہیں, اور آج زیادہ بڑے آپریشن کی تفصیلات آ رہی ہیں. کوئی 5-7 بڑے آپریشن جو ہیں وہ کیے گئے ہیں مزاحمتی تحریک کی جانب سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. القدس برگیڈ یہ بتا رہی ہے وی ان کنجکشن ود دا مجاہدین برگیڈز, 2 برگیڈز نے ایک جوائنٹ آپریشن کیا ہے. bombed gathering of enemy soldiers and vehicles in the vicinity of Al-Shifa complex. پھر ناظرین بتا رہے ہیں we targeted enemy military vehicles with tandem shell near Al-Shifa. پھر ناظرین بتا رہے ہیں our fighters targeted gatherings of Israeli enemy forces in the vicinity of Al-Shifa west of Gaza city with a number of mortar shells. تو ان کی جو ایک کراؤڈ تھا اس کو ہٹ کیا گیا ہے, مورٹار کے گولوں کے ساتھ بمباری کر کے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. اور الشفا کے حوالے سے آپ آخری حملہ دیکھیے کہ القدس برگیڈ یہ بتا رہی ہے we targeted gathering of Israeli army soldiers and vehicles in Al-Shifa medical complex. تو ایک اور جگہ پر جو گیدرنگ ہے سولجرز کی اور وہیکلز کی, ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے اور ان کا بھاری نقصان جو ہے وہاں پر ہوا ہے. تو الشفا میں کس طرح کی لڑائی ہو رہی ہے؟ الشفا میں لڑائی ہو رہی ہے جو تازہ دم دستے اسرائیل کے آ رہے ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے. ان کی گاڑیاں کہیں پر کھڑی ہیں اور مطلب گاڑیاں اور فوجی کھڑے ہیں, ان پر بمباری کی جا رہی ہے. کہیں پر آمنے سامنے جو کلیشز ہیں وہ ہو رہے ہیں. مزاحمتی تحریک آگے جا کر مین گیٹ پر جو ان کی فوجیں کھڑی ہیں ان کو بھی جا کر ہٹ کر رہی ہے. مزاحمتی تحریک کے جو سنائپرز ہیں انہوں نے پوزیشنز لے لی ہوئی ہیں اور وہ ان کو ہلاک کر رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ایک لڑائی ہے وہ شفا کے سراؤنڈنگ میں جاری ہے. اچھا پھر نا اسرائیلی میڈیا ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں خود رپورٹ کر رہا ہے کہ an unusual incident in Gaza as Israeli force was exposed to anti-tank fires and there were number of wounded to varying degrees. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایک unusual incident ہوا ہے, یعنی نارملی جو مر رہے ہیں وہ مر رہے ہیں, لیکن اس سب میں ایک غیر معمولی حملہ ہوا ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں ان کا نقصان ہوا ہے, بہت بھاری تعداد میں نقصان ہوا ہے. unusual تو پھر unusual ہوتا ہے نا, unusual سے مراد یہ ہے کہ معمول کا یہ حملہ نہیں ہے, معمول سے ہٹ کر یہ بہت بڑا حملہ ہے. معمول میں بھی آپ دیکھیں ان کا کتنا نقصان ہو رہا ہے, لیکن یہ تو حملہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی ہٹ کر ہے. تو یہ ایک خاص رپورٹ وہاں سے آئی ہے. پھر ناظرین ایک اور بڑا حملے کی رپورٹس آ رہی ہیں. آج یہ جمعے کا سمجھے تحفہ ہی انہوں نے فلسطین والوں نے دیا ہے اسرائیلیوں کو کہ ایک گھات لگا کر ناظرین حملہ کیا گیا ہے. ایک گھر کے اندر اسرائیلی فوج کو پھنسایا گیا اور پھر اس گھر کو اڑا دیا گیا اور ان سب کی قبریں جو ہیں وہ اسی گھر کے اندر بن گئی. قدس برگیڈ یہ بتا رہی ہے قدس announced the killing and wounding number of Israeli soldiers after bombing house that was booby trapped. تو بوبی ٹریپ کیے گئے ہاؤس کو جو ہے وہ ہٹ کیا گیا
اور کلنگ اینڈ واؤنڈنگ نمبر آف اسرائیلی سولجرز، تو یہاں پر بھی بڑی تعداد میں جو اسرائیلی فوجیوں کے ہلاکتیں ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں۔ پھر ناظرین ایک جو بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک ساتھ 4 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، جب یہ جارحیت ختم ہوگی، پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی دلیری کی مثالیں سامنے آئیں گی، اور یہ جنگ جس طرح سے لڑی گئی ہے صدیوں تک اس کے قصے جو ہیں وہ پڑھائے جاتے رہیں گے، سنائے جاتے رہیں گے، اور بہادری کے مزاحمت کی یہ علامت بن جائیں گے کہ جس طرح سے یہ جنگ لڑی گئی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں، لیبنان سے، شام سے، غزہ سے جو بڑے حملے ہوئے ہیں ان کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آگے بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔